प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये ड्रामा जो है दरअसल इसमें जो शुरका हैं उनके नाम मैं पेश कर रही हूँ। सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन, शहजाद खान, मोहम्मद शरफुद्दीन, अमजद कादरी, और इस महबूब सिद्दीकी साहब ने इसको एक नया रंग दिया है और एक नए ज़माने के मुताबिक इसमें जो है कुछ इजाफे किए हैं और ये ड्रामा आपके सामने अब पेश किया जाएगा। मैं तमाम शुरका से गुजारिश करती हूँ कि वो ड्रामे की पेशकश के लिए आगे आए। एहसानुल हक साहब, माजरत चाहती हूँ, एहसानुल हक साहब जो है वो ड्रामा निगार है इसके असल और वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, लेकिन महबूब सिद्दीकी साहब ने इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं और ये ड्रामा आपके सामने अब पेश किया जा रहा है। ड्रामा स्टार्ट किया जाए। अमजद साहब, सर आप वो नहीं बोल रहे कैप्शन? ड्रामा आईने जमा मर्दा हरगोइयो बेबाकी। ड्रामा निगार एहसानुल हक, रेडियाई रूप और तब्दीली डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी। किरदार हैं चपरासी वकील मजिस्ट्रेट मिस्टर गोल्डी, अबुल लैस मोहम्मद इस्माइल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्टेज पर अदालत जमी हुई है। मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा है, सामने मिस्टर गोल्डी, अबुल लैस और मोहम्मद इस्माइल है। अदालत का चपरासी गला फाड़कर चिल्लाता है, अबुल कलाम हाजिर हो, अबुल कलाम हाजिर हो, अबुल कलाम हाजिर हो। कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अंग्रेजी नहीं समझते। तुम मुकदमा पेश करो। यस मिलाओ। मुल्जिम के खिलाफ मौजूदा मुकदमा जेर दफा 124 ताज़ीरात-ए-हिंद के तहत दायर किया गया है। ये मौलाना की 2 तकरीरों की बिना पर है जो मिर्जापुर पार्क कलकत्ते में की गई थी। पहले जलसे का मकसद 3 अशखास की गिरफ्तारी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना था और दूसरी तकरीर में मौलाना ने खिलाफत के बारे में अवाम को उनका फर्ज याद दिलाया था। ये दोनों तकरीरें उर्दू शॉर्ट हैंड में सरकारी रिपोर्टर ने लिखी। मैं ये भी वाजे कर देना चाहता हूँ मिलॉर्ड कि इस मुकदमे के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। इसके सबूत के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर गोल्डी को पेश करता हूँ। मिस्टर गोल्डी को हाजिर किया जाए। मिस्टर गोल्डी हाजिर हो, मिस्टर गोल्डी हाजिर हो, मिस्टर गोल्डी हाजिर हो। क्या आपको हुकूमत बंगाल ने इस मुकदमे को पेश करने का इख्तियार दिया है? मिस्टर गोल्डी, क्या आपको हुकूमत बंगाल ने इस मुकदमे को पेश करने का इख्तियार दिया है? ओह यस। अच्छा, आमतौर पर जब आपको ऐसे जलसों की खबर मिलती है तो आप क्या करते हैं? मैं अपना रिपोर्टर वहां भेजता हूं। ठीक है। इस जलसे में आपका रिपोर्टर कौन था? उसे हाजिर किया जाए। अबुलेश मोहम्मद। अबुलेश को हाजिर किया जाए। अबुल्लैस मोहम्मद हाजिर हो, अबुल्लैस मोहम्मद हाजिर हो, अबुल्लैस मोहम्मद हाजिर हो। क्या नाम है तुम्हारा? अबुल्लैस मोहम्मद। अच्छा, तुम अपना तारुफ करा सकते हो? मैं गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का शॉर्ट हैंड रिपोर्टर हूं। मैं कसम कहता हूं कि जलसे की कार्रवाई को मैंने पूरी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। ठीक है। कोई और गवाह है? इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच मोहम्मद इस्माइल वहां खास ड्यूटी पर थे मिलॉर्ड। उनको बुलाया जाए। इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो, इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो, इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल हाजिर हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम अपना बयान दे सकते हो। मुझे मोहम्मद इस्माइल पुकारते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हूँ। उर्दू मेरा जबान है, अच्छा उर्दू जानता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि जलसा किस गरज से हुआ था? तहरीक खिलाफत के लीडर को गिरफ्तार करने पर।
اچھا تو سب سے خطرناک تقریر کس کی تھی وہاں؟ جی ملزم کا تقریر بہت خطرناک تھا. لوگ نعرے بول رہے تھے. نعرے بول رہے تھے. جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ جی جلسے میں 12,000 لوگ تھے. 12,000؟ اپنے نوٹ ذرا غور سے دیکھو. معاف کیجیے گا 10,000 آدمی تھے. ٹھیک ہے تم وہاں بیٹھو. مولانا تم کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کیا تم اپنا بیان لایا ہے؟ لایا ہوں مجسٹریٹ صاحب. میں اپنا بیان ساتھ میں لایا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں گے، لیکن سننے میں کوئی مذاقہ نہیں. طولانی ہے جج صاحب. تاریخ آج تک اس کے ماتم سے فارغ نہ ہو سکی. ہم اس میں حضرت مسیح جیسے پاک انسانوں کو چوروں کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں. ہم کو اس میں سقراط نظر آتا ہے جس کو صرف اس لیے زہر کا پیس سے ان کا رخ پھیر دیا. مسٹر مجسٹریٹ، ملزم نے اپنے جن کارناموں کا ذکر کیا ہے وہ قانون کی نظر میں جرائم ہے میلارڈ. جرائم. وکیل صاحب یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے، لیکن استغاثے نے میری تقریر وہ نہایت ناقص، غلط اور بعض مقامات پر بے معنی جملوں کا مجموعہ ہے. اعظم میں اسی طرح قائم رہے جس طرح ان کی گرفتاری کے وقت تھی. وکیل صاحب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں. جو چیز بری ہے یا تو درست ہو جانا چاہیے یا اسے مٹ جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب رائج الوقت قوانین کو توڑنے کا مشورہ نہیں دیتا. میرے بھائی قانون کیا چیز ہے تم سمجھتے بھی ہو؟ تمہاری مرضی کا نام قانون نہیں ہے. آزادی کی راہ میں قربانی و جاں فروشی مسلمانوں کا قدیم ورثہ ہے. مسلمانوں نے وہ آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہندو، سکھ، عیسائی اور پارسی بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائیں گے. اور ہاں، غلامی سے نجات کی یہ کوششیں قومی یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آج آسمانوں سے ایک فرشتہ دہلی کے قطب مینار پر اتر کر اعلان کرے کہ ہندوستان کو ابھی آزادی مل جائے گی بشرطے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرنا چھوڑ دے، تو میں یقیناً ایسی آزادی کو رد کر قوانین کو توڑنے کا مشورہ نہیں دیتا جس پہ میں نے گورنمنٹ کے مظالم کا اعلان نہ کیا ہو. میری عمر 18 برس کی تھی. جی ہاں، صرف 18 برس کی جب میں نے اس راہ میں تقریر و تحریر شروع کی تھی. میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی عہد شباب صرف اس مقصد کے عشق میں قربان کیا ہے. یہ تو میری زندگی کا دائمی مقصد ہے وکیل صاحب. میں صرف اسی کام کے لیے جی سکتا ہوں. ان تقریروں سے اقرار کے بعد میں CID کے رپورٹر ابو اللیث سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ابو اللیث جواب دو. ابو اللیث، کیا تم نے مشہور فرانسیسی ادیب وکٹر ہیوگو کا نام بھی سنا ہے؟ جی نہیں. سچو ہے، تم نے اسے ایک بار پھر قتل کر دیا ہے. میں نے اپنی تقریر میں اس کا ایک قول نقل کیا تھا. تم نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ آزادی کا بیج کبھی بارآور نہیں ہو سکتا جب تک کہ دھرم کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو. یہ دھرم کا پانی کیا چیز ہوتی ہے ابو اللیث؟ جملہ اصل میں یہ تھا کہ آزادی کا بیج کبھی بارآور نہیں ہو سکتا جب تک ظلم کے پانی سے، سمجھے ابو اللیث، ظلم کے پانی سے اس کی آبیاری نہ ہو. تم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ تم نہ تو دھرم سے واقف ہو اور نہ ظلم سے. جلدی میں رہ گیا ہوگا. جلدی میں رہ گیا ہوگا. ایک جگہ اور بھی تم جلدی میں تھے. تم لکھتے ہو انہوں نے جیل خانے کی مصیبت کو کم کیا ہے. ممل سی بات ہے. جملہ غالباً اس طرح ہوگا
انہوں نے جیل خانے کی مصیبت کو برداشت سو سے کیا زیادہ ہے. نہیں آ رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ انگریزی افسران تم جیسے لوگوں کو اہل زبان سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک سو سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں. ہر وہ آدمی جو انگریزی زبان سے ہے اور عدالتوں میں سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب اس کے کہ میں اپنا بیان ختم کروں، اپنے ہم وقت جو دعا مانگوں گا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مانگی تھی کہ خدایا ان پر راہ کھول دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ مسٹر مجسٹریٹ، آپ زیادہ سے زیادہ جو سزا آپ کے اختیار میں ہے بلا تعامل مجھے دیجیے. مجھے شکایت یا رنج کا کوئی احساس نہ ہوگا. میرا معاملہ تو پوری مشنری ہے، کسی ایک پرزے سے نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ جب تک مشین نہیں بدلے گی پرزے اپنا فیل نہیں بدل سکتے. مسٹر مجسٹریٹ، اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ تاریخ کا ایک دلچسپ اور عبرت انگیز باب ہے جس کی ترتیب میں ہم دونوں یکساں طور پر مجبور ہیں. ہمارے حصے میں عشرت کون ہے؟ جی ہاں، ہمارے حصے میں یہ مجرموں کا کٹہرا آیا ہے اور تمہارے حصے میں مجسٹریٹ کی کرسی. اسکول ٹیچر. مولانا، عدالت اس کرسی کا توہین برداشت نہیں کر سکتا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے وہ کرسی بھی اتنی ہی ضروری ہے جس قدر یہ کٹہرا. آؤ اس یادگار اور افسانہ بننے والے کام کو جلد ختم کریں. مورخ ہمارے انتظار میں ہے اور مستقبل کب سے ہماری راہ تک رہا ہے. ہمیں جلد جلد یہاں آنے دو اور تم بھی جلد جلد فیصلہ لکھتے رہو. ابھی کچھ دنوں تک یہ کام جاری رہے گا اور پھر مسٹر مجسٹریٹ وہ وقت آئے گا جب ہم لوگوں کا تبادلہ کریں گے. تم یہاں اس کٹہرے میں ہوں گے اور ہم وہاں اس کرسی پر، اور تمہارے چہروں پر تمہارے اعمال کی پھٹکار ہوگی. پھٹکار. مولانا تم پچھتائے گا. مولانا تم ضرور پچھتائے گا. عدالت برخاست کیا جاتا ہے. مولانا آزاد پر چلا یہ تاریخی مقدمہ تو یہاں ختم ہوا، لیکن زندگی کے مقدمات کبھی ختم نہیں ہوتے. زندگی ہمیشہ روا دوا رہتی ہے. 15 اگست 1947 کو ملک ہندوستان آزاد ہوا اور مولانا ابوالکلام آزاد کو پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا. انہوں نے مسلسل جانفشانی، منظم منصوبہ بندی اور محنت کے ساتھ ملک میں ایک صالح انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. لیکن کب تک؟ سن 1958 میں مولانا ابوالکلام آزاد اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے اور پھر کیا کہا کرتے تھے مولانا آپ؟ یہی نا کہ ملک کو غلام بنانے، یہاں کی دولت لوٹنے اور تباہ کاری مچانے والے فرنگی اور ان کی حکومت اور اس حکومت کا ساتھ دینے والے سب کے سب تاغوتی طاقتیں، تاغوتی طاقت، یہی کہا کرتے تھے نا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد. اب دیکھیے آپ تو رخصت ہو گئے یہاں سے اپنی قبر میں آرام کی نیند کا مزہ لینے کے لیے. اب دیکھیے اب ہم جنہیں آپ تاغوتی طاقت کہا کرتے تھے نا، ہاں اب ہم اس ملک کا کیا حال بناتے ہیں. مولانا آپ تو بس اپنی قبر میں آرام کیجئے اور تماشا دیکھتے رہیے. ہاں تماشا، غربت، بے روزگاری، جہالت، رشوت خوری، کالا بازاری، فرقہ وارانہ منافرت، فسادات، لڑکیوں اور عورتوں کے خلاف جرائم. مولانا ان سب کے ننگے ناچ سے آپ اپنی قبر میں محظوظ ہوتے رہیے. محظوظ ہوتے رہیے. سمجھ رہے ہیں نا مولانا؟ بڑا مزہ آئے گا.
جب آپ اپنے وطن عزیز کو اس تباہی کا شکار دیکھیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے مولا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو مر چکے مٹی میں مل چکے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم ساری طاقتی طاقتیں مل کر بھی میرے ملک ہندوستان جنت نشان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تم لوگ اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کون روکے گا ہمیں؟ کون روکے گا؟ آپ تو مر چکے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ اسے مٹا سکتا ہے کون؟ تو آپ کا خدا زمین پر، آپ کا خدا زمین پر بنفس نفیس آ کر اس ملک کو بچائے گا. کیوں مولانا؟ بنفس نفیس آ کر بچائے گا. میرا خدا رب العالمین ہے. میرا خدا رب العالمین ہے. اس کو زمین پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے. نہیں، ہرگز نہیں. آپ اس امید پر مت رہیے. ہم تو اپنا کام کر کے ہی رہیں گے. دیکھیے کون روکتا ہے. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تمہارے یہ شیطانی منصوبوں کو ہماری دانشگاہیں، ارے یار یہ ہماری کون ہے؟ جامعات اور ان جامعات میں علم کی روشنی سے فیض یاب ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اساتذہ کی قیادت میں روکیں گے. وہ آگے بڑھیں گے. اب انقلاب کا پرچم ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگا. وہ اس ملک میں امن قائم کریں گے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول پھیلائیں گے اور اس ملک میں ایک خوشگوار انقلاب برپا کریں گے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ابھی آپ لوگوں نے ڈرامہ سنا، سماعت فرمایا. ابھی آپ نے جو ڈرامہ سماعت کیا ہے اس میں جو کردار آپ کے سامنے رہے، جس میں چپراسی کا کردار ہمارے عزیز امجد الدین قادری جو اورنگ آباد کے برہی نیشنل اردو ہائی اسکول میں اردو اور تاریخ کے معلم ہیں، انہوں نے ادا کیا. وکیل کی حیثیت سے میں صدیقی محمد صلاح الدین، پرنسپل اقرا اردو بوائز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج، میری آواز آپ نے سنی. مجسٹریٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر شہزاد خان معلوم اردو ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں، انہوں نے اپنی آواز دی. مسٹر گولڈی ڈاکٹر شرف الدین صاحب، یہ پرنسپل ہیں شبلی علامہ شبلی اردو ہائی اسکول کے، انہوں نے اپنی آواز یہاں پر دی. اور ابو اللیث کا کردار بھی محمد شرف الدین صاحب نے ہی ادا کیا. محمد اسماعیل، ان کی بھی آواز امجد الدین قادری نے دی ہے، صداکاری کی ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کی صداکاری آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ استاد محترم ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب نے صداکاری کی. تو یہ صداکاروں کا مختصر سا تعارف تھا. آپ تمام لوگوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک نہایت شاندار پروگرام پیش کیا گیا اور اس کا اختتام بھی بہت ہی اچھے نوٹ پر ہوا. اٹھ کے اب میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بہت بڑھ گئے تو کیا ہوا؟ ہمیشہ جو ہے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے. مولانا آزاد ایک بےحد اولو العزم اور مستقبل شناس رہنما تھے، قائد تھے، عالم تھے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا. اور اس ڈرامے کے تحت آپ لوگوں نے جو میسج دینا تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کس طرح سے اور استاد اور اس کے شاگرد مل کر اس اندھیرے کو جیت سکتے ہیں، اس اندھیرے کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہ دراصل آج کی ضرورت ہے اور اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا ہے. مجھے ڈرامے کا جب آخری حصہ کر رہا تھا، جب مولانا آزاد کے موت کی خبر سنائی جا رہی تھی، اس وقت فیض کی نظم یاد آ رہی تھی. یہ داغ داغ اجالا، یہ چمک دیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی
कहीं न कहीं शफक के 10 तारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा शफक सूफी मौज का सर। तो इस तरह की जो सूरत हाल थी, मौलाना आजाद ने जो ख्वाब देखा वो किस तरह से वो टूटा और बिखरा और रेजा रेजा हुआ, लेकिन इंसानियत पर एतबार था उन्हें और इसके लिए हमेशा वो काम करते रहे। मैं आप तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऑनलाइन इस ड्रामे की पेशकश के लिए जी खुश हो गया। बहुत कम वक्त में बगैर किसी तकनीकी खराबी के तमाम बहुत ही अच्छी तरह तमाम लोगों ने पेश किया और इसका उन्वान आइंदे जमा मर्दी हकूरी मुद्दा की। दरअसल जिंदा कौमें वो होती हैं जो अपने असलाफ के कारनामों को याद रखती हैं और उनसे सबक सीखती हैं। और जरूरत इसी बात की है कि हमारे जो असलाफ रहे हैं, हमारे जो आबापतदार हैं, कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। मैं डिप्टी मोहम्मद महमूद साहब और उनकी पूरी टीम को जो तलब आजाद में जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं।